स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में आपका नमस्कार और सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अजीमी साहब और नजमा जी। तो नजमा जी, अजीमी साहब से बात करूं उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये बताइए कि आप मसरूफ नहीं कि नहीं? हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, क्योंकि कल रात को अजीमी साहब की बर्थडे भी थी, तो मसले लिखने के लिए और उनका ट्रांसलेशन करने के लिए जो इंग्लिश में खतूत आते हैं, बहुत टाइम चाहिए होता है उनकी नोक पलट दुरुस्त करने के लिए। लिहाजा मैंने बर्थडे में क्या किया ये बताएं मुझे। अजीमी साहब की बर्थडे में बहुत स्पेशल बर्थडे रहा, बहुत अच्छी बर्थडे रही, बहुत लोग आए, बड़े गाने वाने गाए सबने। और सबसे अच्छी बात ये केक बहुत ही बड़ा था, यानी मेरी उम्र से बड़ा लग रहा था वो, और मजेदार बहुत था। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, खुश होकर खाया। तो बहुत ज्यादा मिठाइयाँ वगैरह खाई? मिठाइयाँ भी थी, फ्रूट भी था, खाना भी था बहुत जबरदस्त, और यानी बहुत सभी कुछ था। हम तो दुआ करते हैं कि बहुत लंबी उम्र हो अजीमी साहब की। पाकिस्तान से भी फोन आया कि 450 लोग वहाँ पे बाबा जी की बर्थडे मना रहे हैं, तो यहाँ से बाबा जी ने फिर यहाँ खिताब किया। तो बहरहाल बहुत मसरूफ दिन गुजरा। हर रोज हम लोगों का बड़ा मसरूफ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम आपके खतूत लेके हाजिर हैं। सरदार साहब लिखते हैं, आपके बताए हुए तरीके पर मैं मुराकबा करता हूँ। मुराकबे में देखा कि मेरे दिमाग में रोशनियाँ भरी हुई हैं। एक रोज़ दिमाग को हल्का सा झटका लगा और रोशनी की रौ निकलकर सामने फिजा में गुम हो गई। देखा कि मेरे माथे पर रोशनियों से बनी हुई एक आँख है। किसी ने कहा ये तीसरी आँख है। आपसे दरख्वास्त है कि इन कैफियत के बारे में बताइए कि ये सब क्या है। मुराकबे का तो मतलब ही है ना कि आदमी शऊरी तौर पर इतना यकसू हो जाए कि ये जो फिजिकल दुनिया है या टाइम स्पेस की दुनिया है, इससे आज़ाद होकर गैब की दुनिया में दाखिल हो जाए। अब गैब का तो मतलब ये है कि वहाँ रोशनी रोशनियाँ हैं। तो मुराकबे में ये कामयाबी की अलामत है जो आपने लिखी है कि आपने जब यकसू हो गए और आप शऊर से निकल के लाशऊर में दाखिल हो गए, तो आपने ये रोशनियाँ देखी। और तीसरी आँख का मतलब ये कि हर इंसान के दो आँखें यहाँ लगी हुई हैं, एक आँख उसकी इनर में भी है, इनर सेंस जिसे कहते हैं, उसको बातनी आँख भी कहते हैं, तीसरी आँख भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, टेलीपैथी सीखिए, इसका इंग्लिश में तर्जुमा भी हो चुका है। ये तो पैरासाइकोलॉजी का, पैरासाइकोलॉजी। तो उसमें ये है कि आपको ये मुराकबे में कामयाबी हुई है, आप इस मुराकबे को जारी रखें, और रोशनियों के अलावा अभी आपको और बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। वो जो कैफियत हो हमें लिखते रहें, ताकि हम वो यहाँ पढ़ के सुनाएं और हमारे नाज़रीन को भी गैब की दुनिया की सैर करने का जो शौक़ है वो पूरा करने की तरफ उनकी तवज्जो जाए। ठीक जी, अब मैं दूसरा खत पढ़ती हूँ। नंदा सिंह साहिबा लिखती हैं, दीदी के शौहर किसी न किसी आवारा औरत के चक्कर में रहते हैं और घर से भी गायब रहते हैं। उनकी माँ बहनें भी दीदी पर जुल्म करती हैं, इसीलिए हम उन्हें अब अपने घर ले आए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 4 साल से वो सब हमारे घर रहते हैं और बहनों ने पूछा तक नहीं है और ना ही कोई खर्च दिया है। आप कुछ ऐसा तरीका बताइए ताकि बहनोई राह रास्त पर आ जाएं और अपने बच्चों और बीवी का खर्चा भी उठाएं। देखिए, बात ये है कि अगर एक आदमी भूखा होता है ना जी, तो वो सूखी रोटी और दाल पे भी गुजारा कर लेता है। लेकिन अगर एक आदमी को आप पेट दाल से भर दें और उसके सामने कौरबा भी रखें तो वो नहीं खाता, वो कहते हैं जी मैं खाना खा चुका हूँ। तो मुझे समझ में तो ये बात आती है कि आपके शौहर की बजाय आपको अपने लिए वजीफा पढ़ना चाहिए, अपने लिए कोई अमल में तब्दीली करनी चाहिए। आप जो है अपने शौहर का इतना ख्याल नहीं रखते जितना बहैसियत बीवी को आपको रखना चाहिए। तो ये जो आप अपने मैके में आ गई हैं, ये मसले का कोई हल नहीं है, इसलिए कि वो आपने तो उन्हें और लापरवाह कर दिया। कम से कम घर में इतना तो है कि बीवी का थोड़ा सा दबाव होगा, बच्चों का दबाव होगा। आपने अपने शौहर को आज़ाद छोड़ दिया, वो कहेगा चलो जान छूटी। तो एक तो ये कि आपको तन्हा रहना, ये वालिदैन के यहाँ रहना, ये मुनासिब नहीं है। आप कोशिश करें कि अपने शौहर के साथ रहें, और साथ साथ आप ये करें कि रात को सोने से पहले आप बैठ जाए
اور بیٹھنے کے بعد کوئی بھی واہ گرو کا نام لے لیں، 100 دفعہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں اپنے شوہر کا. 10 منٹ 15 منٹ میں شروع میں تو دقت ہوگی، جب آپ کے شوہر کا تصویر بنے، خیالی تصویر آپ کے ذہن میں آئے، تو آپ یہاں پیشانی پہ 3 پھونکے ماریں. تو 3 پھونکے مار کے آپ وہ بغیر بات کیے سو جائیں. ایک تو یہ عمل کریں. دوسرا آپ یہ عمل کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد ان کو چائے پانی دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑی سوتی رہیں، شوہر آپ کو چائے پانی دے. تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ بیوی سو رہی ہے اور شوہر اٹھ کے آیا، چائے پی، اب جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو بیوی. لیکن آج کل کی لڑکیاں تو سب یہی چاہتی ہیں کہ شوہر چائے بنائے صبح اٹھ کے. نہیں، صبح اٹھ کے کیوں، شام کو بنوا دو، صبح اٹھ کے تو آپ بنا دیا کریں. اس میں ایک بڑا عجیب آپ کو لطیف سناؤں. ہمارے یہاں وہ لطیفہ نہیں، واقعہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو پہلے ہی دن شوہر چائے لے کے گئے تو ساس بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی. تو اس نے ساس سے بلا کے یعنی بیٹے کو بہت ڈانٹا کہ اتنا بدتمیز، پہلے ہی دن بیوی کے لیے چائے لے کے جا رہا ہے. تو اس نے کہا امی جان آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں، ابا بھی تو آپ کو چائے بنا کے دیتے ہیں روز. بالکل. تو یہ ہے کہ جب تک کہ یہ ایک عمل ہے 3-4 مہینے کر کے دیکھیں، صبح سویرے اٹھیں اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال کریں، چائے دے دیں اور اس کے بعد ان سے یہ ہے کہ انہیں کام میں لگائیں. طنز نہ کریں کہ تم کچھ نہیں کرتے، تم یوں نہیں کرتے. سارا وقت چھوٹے چھوٹے ان کو کام دیں اور ساتھ ساتھ وہ عمل کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ عمل کتنے روز تک کرنا ہوگا؟ یہ 90 دن کریں، یہ عمل 90 دن تک. تو 3 مہینے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان صاحبہ نے نام نہیں لکھا ہے کہ یہ ایک بیٹی کی طرف سے عظیمی صاحب کے نام خط ہے. میرے دل میں ایک طوفان برپا ہے، کوئی میرا نہیں ہے، یہ جہاں میرا ساتھ نہیں دیتا. عظیمی صاحب، میں ایک آدمی کو پسند کرتی ہوں، وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اور میرے گھر والوں کے پتھر دل موم ہو جائیں. نہیں، پتھر دل موم تو ہو جائے، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جس آدمی کو آپ پسند کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا. یہ تو بہت ضروری بات. یہ تو ایک طرفہ گاڑی ہے بھائی. آج کل محبت اور عشق کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ میں چونکہ پسند کرتا ہوں اس لیے میری شادی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کہ میں جو پسند کرتا ہوں، عشق جو کرتا ہوں، تو وہ دوسرا بندہ بھی تو عشق کرنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس بندے کے دل میں، جس بندے کو آپ چاہ رہی ہیں اور طوفان میں گھری ہوئی ہیں بقول آپ کے، اس بندے کے دل میں بھی کوئی لہر بھی اٹھی ہے نہیں. آپ تو طوفان میں گھری ہوئی ہیں، اس کے یہاں لہر بھی نہیں ہے. یہ تو وہ یہی تو پوچھ رہی ہیں کہ وہاں لہر کیسے اٹھائیں. اچھا، لہر کیسے اٹھائیں؟ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ول پاور سے یہ کام ہو سکتا ہے. اگر آپ کی ول پاور بہت مضبوط ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ ٹیلی پیتھی کا ایک اصول بھی ہے کہ آپ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دیں اور اتنی طاقت سے پہنچائیں کہ وہ آدمی اس کام کو کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن یہ ہو تو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں، ایک آپ نے محبوب بھی تلاش کیا اور اس کو مجبور کر کے اپنا محبوب بنایا. اتنی محنت لگ رہی ہے، اتنی محنت لگ رہی ہے. اب اگر ذرا سی بھی وہ ادھر ادھر بات ہو گئی تو یہ خیال آئے گا آپ کو، میں نے تو اس کو اتنی محنت سے، وہ کچھ کہے گا آپ کو، کہیں گے لو میں نے تو اس کے لیے اتنے وظیفے پڑے، اتنے چلے کاٹے، اتنی راتیں جاگی، یہ میں کچھ میرے لیے ہلتا ہی نہیں ہے. بہرحال اگر آپ پھر بھی اس کو چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ول پاور پڑے گی. جب آپ کے اندر ول پاور پڑے گی، اس کا طریقہ یہ ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آدمی بیٹھ جائے آرام سے اور تصور کرے ناف کا، ناف جو پیٹ میں ناف ہوتی ہے، یہ تصور کرے اور یہ سوچے. لیکن یہ مراقبے میں کامیابی کے بعد یہ بات ہوگی، یہ سوچے کہ ناف سے ایک بیم روشنی کی نکل رہی ہے اور وہ بیم جو روشنی کی نکل رہی ہے وہ مرکری رنگ ہے اس کا، اور وہ بیم جو ہے وہ اس بندے کے دماغ کے اندر جذب ہو رہی ہے جس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ اور ارادے میں آپ کی یہ بات ہونی چاہیے، یہ بندہ میرا ہے. اس عمل سے، اس تصرف سے وہ شادی آپ کی ہو سکتی ہے.
لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ دوسرا محبوب تلاش کہ کوئی دوسرا محبوب ایسا ہو جو سیدھا سادہ ہو، اس کو آپ تیار کریں، پھر اپنے ساتھ رکھیں، کل کو اسی کوئی بات ناگوار گزرے تو بہتر ہی ہے کہ شادی زیادہ پریشانی نہ ہو۔ ہاں، مذہب نے یہ بتایا کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا ایک لڑکی برضا و رغبت، خوشی سے، من پسندی سے ایک دوسرے کو پسند کرے. اس سے یہ ہوتا ہے پھر ذہنی امانگی ہو جاتی ہے اور گاڑی زیادہ دیر تک چلتی ہے. تو نجمہ جی اب دوسرا سوال کا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا جی اور بہت ساری لڑکیاں سن رہی ہوں گی اس کو جی ہاں. اور ان سے ان کو فائدہ بھی ہوگا. نور بیگم صاحبہ لکھتی ہیں 7 سال پہلے میری بہن کے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہو گئیں. پہلے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل بات کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ٹیلی پیتھی ہوتی ہے. برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں اور بہن کا علاج بتائیے. یہ ہمارے حساب سے یہ جو مرض ہے یہ وہم کا مرض ہے، اور وہم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن روحانیت میں اس کا علاج ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک چاندی کا کٹورا بنوائیں اور ایک پوت کی سوئی لیں. پوت کی سوئی کا مطلب یہ باریک ترین جو سوئی ہوتی ہے جس سے زردوزی ہوتی ہے، اور ایک چینی کے پلیٹ میں وہ رکھیں، چینی رکھیں، شوگر رکھیں. چینی کے بجائے اگر آپ اس کی شیشے کی کوئی پلیٹ ہو گلاس کی وہ زیادہ اچھی رہے گی. آپ ایسا کریں، ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سوئی پہ پھونک ماریں اور سوئی کو پانی میں ڈبوئیں، اور پانی میں ڈبو کے وہ جو چینی رکھی ہے اس پہ ایک دائرہ بنا دیں سوئی سے، ہاتھ میں سوئی پکڑ. اس طرح آپ 101 مرتبہ کریں. 101 مرتبہ کرنے کے بعد اب وہ آپ کے پاس یہ دوا تیار ہوگی. اب اس کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ گن کے دانے 11 دانے گن کے پہلے 11 دانے گن لیں، پھر چٹکی سے اٹھا کے منہ میں ڈال لیں. 11 دانے صبح، 11 دانے دوپہر، 11 دانے شام اور 11 دانے رات. یہ آپ کھائیں. نمک اگر لو بلڈ پریشر آپ کو نہ ہو، نمک کم سے کم کر دیں جتنا آپ کم کر سکیں. اور ایک یہ کہ رات کو سونے سے پہلے لازماً وضو کر کے سوئیں. ہم انشاءاللہ اس کا وضو کا بھی بتائیں گے کہ وضو کیا ہے. اگر کسی صاحب نے سوال کیا ہم سے، آپ سوال کریں ہم سے کہ وضو کیوں کریں جی، صبح کو اشنان کیوں کریں، اس کا کیا فائدہ. مذہب نے جو کچھ بتایا اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، اور انسانوں کے لیے اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں. تو پھر اس کو یہ چینی کے 11 دانے کھائیں اور 11 دانے صبح، 11 دوپہر، 11 شام، 11 رات، اور نمک کم سے کم کریں. اور نمک کم سے کم کریں. تو ٹھیک ہے، پھر اس بار جو ہے اتنی ملاقات ہوگی آپ سے. اگر آپ ہمیں لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اسپرچول کاؤنسلنگ، چینل ایسٹ، HDS اسٹوڈیوز، اسپرنگ فیلڈ روڈ، ہیز، مڈل سیکس، UB4 OLE. اسپرچول کاؤنسلنگ کے پروگرام میں آپ کو نمسکار اور ست سری اکال اور السلام علیکم. اور اب ہم ملتے ہیں نجمہ جی سے اور عظیمی صاحب سے، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں اب خط لکھ رہی ہیں اور بہت ساری نئی مائیں بھی جو نئے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں وہ بھی خط لکھ رہے ہیں. تو اب عظیمی صاحب یہ بتائیے کہ اس بار آپ کیا کیا چیز بتانے والے ہیں. مجھ سے تو آپ جو پوچھیں وہ میں بتا دوں گا. میں آپ کو پوچھنے کے لیے تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ ناظرین بھی اس کو سنیں کہ جو روحانی آدمی ہوتا ہے نا، اس کی کوئی مخصوص کوئی تعلیم نہیں ہوتی. مخصوص تعلیم دنیا کے حساب سے وہ کوئی کیمسٹری پڑھا ہوا ہو یا سائیکولوجی پڑھا ہوا ہو یا فزکس پڑھا ہو. اس کی تعلیمات جو ہوتی ہیں لاشعوری ہوتی ہے. تو لاشعوری تعلیمات میں اتنے شعبے آ جاتے ہیں کہ پھر اس سے جو بھی سوال کیا جائے تو چونکہ اس کو پڑھاوا تو کوئی اسکول کا ہے نہیں، اس کا استاد اس کا گرو ہوتا ہے. اب مثال کے اوپر مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا فرائیڈے کے بارے میں. آپ کہیں نا یہ
ये सिगमंड फ्राइडे जो है, जो नफ्सियात का जो बाबा आदम कहलाता है, उसके बारे में मुझसे सवाल किया गया। वो सवाल इस किस्म का था कि मुझे जवाब नहीं आया। तो मजलिस बहुत बड़ी थी वहाँ, मैं थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि भाई, तो वो मैंने उनका लिबिडो क्या चीज़ है, लिबिडो किसने की इस्तेलाह उसने इस्तेमाल की, तो मैंने फौरन अपने अंदर देखा और मैंने अपने मुर्शिद को, अपने गुरु को याद किया कि जी मैं यहाँ पास आया हूँ, मेरी रहनुमाई करो। उन्होंने जनाब मुझे मेरी रहनुमाई की। मैंने देखा मेरे सामने आके खड़े हो गए, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उनके अंदर से रोशनियां निकल के मेरे दिमाग में दाखिल हो गई हैं। अब जो मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोलते ही चला गया, बोलते ही चला गया, बोलते ही चला गया। तो कम से कम मैं कोई, मेरे ख्याल है 20-25 दिन बोलता रहा, और मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि फ्राइड जो है ये जिनसी मरीज है, यानी दुनिया कुछ भी कहे उसके बारे में, और ये कि उसने ये कहा कि माँ बेटे से इसलिए मोहब्बत करती है कि माँ औरत है, बेटा मर्द है, बाप बेटी से इसलिए मोहब्बत करता है। तो ये जो है इसमें तो कहीं तकद्दुस है ही नहीं कोई रिश्ते का कुछ। तो अब ये जो रूहानी लोग होते हैं ना, इन्हें आता वाता कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह के ऊपर चलते हैं। जैसे कोई सवाल आप करती हैं, अब मैं अपने इनर में झांकता हूँ कि इसका क्या जवाब है। तो मैं सवाल करूं आज पहली बार? आप सवाल करें। देखिए, आप मुझे वो सवाल करना है कि जब आप मर जाते हैं तो आप नरक में चले जाते हैं, वो क्या होता है? आपका हिसाब किताब होता है, आपने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, उसके बारे में कुछ बताएं। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है इसका। हर मजहब में मौत और जिंदगी है। हर मजहब ये भी बताता है कि जब यहाँ आप अच्छे काम करेंगे तो वहाँ आपको जन्नत मिलेगी, और बुरे काम करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। लेकिन हर मजहब ये भी कहता है कि एक दिन होगा कि अल्लाह खुद जज बन के बैठेगा और हिसाब किताब होगा। तो अब ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है, जब अभी हमारा हिसाब ही नहीं हुआ, अल्लाह ने बहैसियत जज के कोई फैसला ही नहीं किया, तो हम नरक में क्यों गए या हम जन्नत में क्यों गए? तो इसका ये है कि हर मजहब ये बताता है कि दो फरिश्ते यहाँ बैठे रहते हैं कंधों पे, और वो हर आदमी का हर अमल रिकॉर्ड करते रहते हैं। अच्छा अमल भी रिकॉर्ड करते हैं और बुरा अमल भी रिकॉर्ड करते हैं। अब उन फरिश्तों को आप मुनकिन नकीर की बजाय वीडियो कैमरे कहते हैं कि आपके कंधों पे दो अल्लाह मियां के वीडियो कैमरे रखे हुए हैं। अब वीडियो कैमरे वो इस तरह फिट हैं कि आप बैठेंगे तब भी फिल्म आएगी, खड़े होंगे तब भी फिल्म आएगी, हंसेंगे तब भी फिल्म आएगी, और लेटे रहेंगे तब भी कोई बुरा काम करेंगे और बुरा काम करने के बाद आपका ज़मीर मुलामत करेगा, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसकी भी फिल्म आएगी। जब कोई आपने कुआं बना दिया, अब उसमें से लोग पानी पी रहे हैं, तो आप खुश होंगे, यार कितना अच्छा काम हो गया, तो अब इसकी भी फिल्म बन जाएगी। तो जब आदमी मरता है तो अभी उसका चूंकि हिसाब किताब तो हुआ नहीं है, फैसला तो वहाँ होगा जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा। अब वो अपनी फिल्म देखता है। मतलब एक आदमी चोरी करता है, अब वो अपने घर से निकला चोरी की नियत से, फिर वो डर भी रहा है, खौफजदा भी है, उसने जाके कहीं ताला तोड़ा, फिर पैसे निकाले, फिर खौफजदा है कोई पकड़ न ले, वहाँ से भागा। अब भागने के बाद वो अपने घर आ गया, उस पैसे उसने इस्तेमाल कर लिया। अब वो पकड़ा गया है, ये नहीं पकड़ा गया है, लेकिन उसको जो डर और खौफ जो है पकड़ा जाऊंगा, वो सब उसको फिल्म बनेगी। अब उसको ये दिखाया जाएगा कि वो घर से निकला और ये और वो पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया। तो ये जो फिल्म जब वो देखेगा तो वो ये नर्क है। अब आप कहते हैं जी फिल्म से क्या असर होता है? फिल्म का तो बहुत असर होता है। अगर कॉमेडी फिल्म है कोई तो आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाता है। तो जन्नत क्या है? जन्नत दोज़ख है, अपनी जगह है, लेकिन वो हिसाब किताब के बाद है। ये कब्र में रहना या अर्थी को जला देना, या बहुत सारे लोग जलाते हैं, बहुत सारे लोग दबा देते हैं। दबाने में इंसान का एहतराम है, यानी यहूदी भी दबाते हैं, ईसाई भी दबाते हैं, मुसलमान भी दबाते हैं। तो ये जो हम कब्र का जो अजाब बताते हैं या मरने के बाद का नरक का जिक्र करते हैं, वो ये है कि हमारी यहाँ जो हमने अमल किया हुआ है उसकी वीडियो फिल्म बन रही है, और वहाँ हम वीडियो फिल्म देखते हैं। अगर हमारी वीडियो फिल्म अच्छी होती है हम खुश होते हैं, अगर हमारी वीडियो फिल्म बुरी होगी तो जाहिर है हम वहाँ रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे।
اب اس کا مذہب نے ایک اور طریقہ بتایا خوش رہنے کا، وہ یہ کہ جو پیچھے لوگ ہیں، کسی کا باپ مر گیا، اب میں مر گیا، جیسے اب میرے بچے ہیں پیچھے، میرے دوست ہیں، اب وہ میرے دوست میرے لیے کچھ پن کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، وہ مجھے وہاں ملتا ہے مرنے کے بعد جہاں میں رہتا ہوں۔ جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس کو آراف کہتے ہیں، ایک دنیا ہے اس میں ہمارے لوگ رہتے ہیں۔ تو اب وہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ ایک آدمی بہت پریشان ہے، اب اس کی کسی دوست کا لیٹر آ گیا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا کوئی دوست آ گیا، اس نے جناب کیا کہتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا، چاکلیٹ کا ڈبہ لا کے دے دیا، تو جو پریشانی ہے اس سے وہ آدمی نکل گیا۔ تو اسی صورت سے جب ہم یہاں خیرات کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے، تو وہاں ہمیں وہ تحفے کے طور پر اللہ میاں فرشتوں سے بھجواتا ہے، اور جب وہ تحفہ ہمیں ملتا ہے تو وہ جو ہماری پریشانی کی فلم ہے اس سے ہمارا ذہن ہٹ جاتا ہے، مستقل تو نہیں ہٹتا، لیکن دیکھیے نا ایک آدمی پریشان ہے 24 گھنٹے، اگر 24 گھنٹے میں وہ 2 گھنٹے پریشانی سے نکل گیا تو یہ تو بات، یہ بھی تو بہت آرام کی بات ہو، بہت آرام۔ تو یہ جو مرنے کے بعد کا جو عذاب ثواب نرک جو ہے، یہ پاپ پن کہتے ہیں نا، یہ جو ہے یہ فلم ہمیں دکھائی جاتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، ان 2 کیمروں کا نام فرشتے ہیں، وہ 2، ان کا نام منکر نکیر ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے۔ اور یہ جنت دوزخ جو ہے یہ ہوگا جب اللہ میں ایک دن حساب کا دن ہے، اللہ میاں بیٹھیں گے، ساری آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ تم نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اس کے حساب سے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ کچھ بندے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بندے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو نظمہ جی اب آپ کی باری دیر بعد آئی ہے، اب کتنی دیر باقی ہے؟ نہیں اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کی باری آ گئی ہے تو آپ کی باری لیں۔ اچھا، دلدار سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ میں او لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا، جیسے ہی کتاب کھولتا ہوں سر چکرانے لگتا ہے، کالج میں لیکچر سنتے وقت دماغ سن ہو جاتا ہے، کوئی کام دماغی بوجھ کی وجہ سے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، مختلف علاج کیے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے حساب سے جو ہمیں آپ کا خط پڑھنے سے جو ہمارے اندر ایک خیال آتا ہے کہ یہ کیا مرض ہوگا، اس کا ہمیں کیا جواب دینا چاہیے، ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہے، اور نظر کمزور ہونے کی وجہ سے جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پڑھنے کا فاصلہ کم سے کم 1 فٹ کا ضرور ہونا چاہیے، 1 فٹ سے کم فاصلے پر جب بچے پڑھتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں اسٹریس ہوتا تو اس سے اسٹریس ہوتا ہے، آنکھیں بھی تھکتی ہیں اور دماغ پہ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ فوراً کسی آئی اسپیشلسٹ سے رجوع کر کے اپنی نظر ٹیسٹ کرائیں اور چشمہ لگائیں، اور ایک ہم آپ کو علاج بتا رہے ہیں، آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، سونف، بادام اور مصری، تو 2 حصے سونف، 2 حصے بادام، 1 حصے مصری، ان تینوں چیزوں کو کوٹ کر کسی نیلے رنگ کی بوتل میں آپ رکھ لیں، یہ جار میں رکھ لیں، اور اس کو ڈھکن اس کا بند ہونا چاہیے تاکہ اس میں سیل نہ پہنچے۔ 2 چمچی صبح ناشتے سے پہلے اور 2 چمچی رات کو سوتے وقت آپ کھائیں، یہ دماغ کے لیے، نظر تیز کرنے کے لیے، قبض دور کرنے کے لیے، اسٹمک میں جو ایسیڈیٹی اسے دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اور مفید اور گھریلو علاج ہے، اس کو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو جب اللہ فائدہ دے تو آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ بالکل۔ جی بہت بہت شکریہ۔ زاہدہ بی بی لکھتی ہیں، میرا بچہ کامران جس کی عمر 3 سال ہے انتہائی ضدی ہے، ہم اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن وہ نئی خواہشات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس کی 2 باتیں بہت زیادہ خراب ہیں، نمبر 1 وہ ہر وقت باہر رہنا چاہتا ہے، نمبر 2 جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ زبردستی رو کر خرید لیتا ہے، اس کی ضدوں نے اس کو انتہائی چڑچڑا بنا دیا ہے۔ عظیمی صاحب ہمیں بتائیے کہ ہم بچے کے ساتھ کیا کریں؟ پہلے تو یہ کہ بچے کو آپ نے خود ہی تو خراب کیا ہے، اب کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا کریں۔ آپ اور ساری مائیں اس بات کو سنیں اچھی طرح، میں اپنا تجربہ
की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। अब मैं 17 अक्टूबर को ये बताया जाता है कि 74 साल का हो गया हूँ। तो 74 साल का मतलब ये है कि बहुत बड़ी बड़ी उम्र हो गई, तो इसमें तजर्बा बहुत है, पोतों का, नवासों का, बच्चों का। तो शुरू शुरू में बच्चे लाड प्यार में ये ज़रूरी समझते हैं कि बेटे की या बेटी की हर बात को पूरा कर दिया जाए, यही माँ बाप की मोहब्बत है। और ये सबसे बड़ी औलाद के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी है, इसलिए कि जब आप हर बात उसकी पूरी करेंगे तो उसके अंदर एक खुदगर्जी पैदा हो जाएगी और उसको ये, उसके ज़हन में ये बात आएगी मेरी बात तो माननी चाहिए, मेरी बात टल नहीं सकती। अब वो जब माँ बाप नहीं मानते तो वो रोएगा, एहतजाज करेगा, चीजें तोड़ेगा, घर से बाहर भाग जाएगा। तो ये पहली बात तो ये कि बच्चे को आपने खुद ही खराब किया। दूसरे माँ बाप जो सुन रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे को हर चीज दें, उसकी हर जरूरत पूरी करें, लेकिन उसके अंदर जिद का आंसर पैदा ना हो कि वो जरूर आपसे बात बनवा ले। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी खुद गरज होते हैं और उनकी जिंदगी जो है परेशान कुन होती है। मतलब वो अपनी बीवी से भी हर बात बनवाना चाहते हैं, अगर वो कहीं बॉस बन गए तो अपनी स्टाफ से भी हर बात बनवाना चाहते हैं। तो उनकी जिंदगी आमतौर से अच्छी नहीं होती, नाकाम गुजरती है। उनकी तो कैसी जिंदगी होती है, लेकिन उनके साथ जो लोग होते हैं वो उनकी जिंदगी दुश्वार हो जाती है, परेशान हो जाते हैं सब, इसलिए कामयाब नहीं होते। इसलिए वो कामयाब नहीं होते। तो एक तो ये कि बच्चों को अब तो जो कुछ आपने आदत खराब कर दी, अब उसका तरीका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात पूरी न करें। लेकिन अगर आपने अब बिल्कुल ही उसको नजरअंदाज कर दिया तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा, फिर वो हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो जाए और अपने लिए भी परेशान हो जाएगा, उसकी तरबियत सही नहीं होगी। और नज़र का जो इलाज है वो हमें बताया गया हमारे बुजुर्गों ने। आपका नाम है जाहिदा बीवी, तो उसका तरीका यह है कि जब आपका बेटा रात को सो जाए उसके सराहने खड़ी हो जाए और इतनी आवाज़ से कि आपकी बेटी की नींद खराब ना हो, एक दफ़े सूर्य कौसर, कुरान की आयत है, वो सूरत है, वो पढ़ दिया करे, इन्ना आता है ना कल कौसर तो सल्ले ले रब्बे का वनहर इन शानिया का हुवल अब्तर। ये एक दफ़ा पढ़ के वहाँ से आप हट जाया करें और ये जो है 40 दिन आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह बच्ची की जिद जो है वो ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब वक्त बहुत छोटा है, तो आप एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए। छोटा सा सवाल तो कोई भी नहीं है शशि जी। क्यों, जिद्दी बच्चों के बारे में पूछ लें जी। इसमें कोई कलर के साथ बच्चे का कोई इलाज हो सकता है? कलर के साथ भी हो सकता है। कलर से ये है कि उसके बच्चे के जो उसका बेडरूम है वो उसमें आप ज्यादातर जो है वो नीला रंग के कपड़े इस्तेमाल करें, नीली चादर है, नीले तकिए का खिलाफ है, हो सके तो नीला बल्ब वहाँ रोशन कर दें, इससे इलाज है। और एक बात में चलते चलते एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपने देखा होगा ना मुर्दा का मतलब ही अकड़ना और जिंदा आदमी का मतलब ये झुकना। तो इसके मतलब है जो आदमी झुकता नहीं है वो बताए तो चलता फिरता आपको नजर आता है, लेकिन वो असल में मुर्दा है। तो सबके सामने झुकिए, सबको प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए, नरमी कीजिए, अपने अंदर नरमी लाइए और हमेशा कोशिश करें कि आपका कोई छोटा हो बड़ा हो सलाम में पहल करें। ठीक है, इसी बात पे जो है हम कहते हैं कि अगर आप हमें लेटर लिखना चाहते हैं और अगर आप अजीमी साहब से स्पेशल एडवाइस चाहते हैं तो हमें आप लेटर लिखें। और पता है स्पिरिचुअल काउंसलिंग, चैनल ईस्ट, HTS स्टूडियोज, स्प्रिंगफील्ड रोड, हेज, मिडलसेक्स, UB4 OLE। स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं अजीमी साहब और नजमा जी। और नजमा जी बताइए, पिछले वीक के प्रोग्राम में जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग जवाब मिले, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आते हैं, सवाल और जवाब दोनों। जी और हाँ। बात तो ये हुई कि सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे पाए,
تو اس بار دیکھتے ہیں کتنے سوالوں کے جواب دیں گے. عظیمی صاحب یہ بتائیے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں تو جی بہت خوش ہوں, مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی ہوں, اور میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے مشوروں سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 19 لاکھ خطوط اور ان کا جواب میں نے لوگوں کو دیا ہے, تو میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور خوش ہوں. ویسے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی پہلا خط میں پڑھتی ہوں. راجندر سنگھ صاحب لکھتے ہیں 2 سال قبل اپنے کالج کی ایک لڑکی سے جنون کی حد تک محبت کر بیٹھا. اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیج کر بات بھی پکی کر لی ہے. لڑکی شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے. میں بھی عشق کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میک اپ کرے, کار ڈرائیو کرے یا کسی مرد سے بات کرے. وہ ڈاکٹر ہے اور میں بھی ڈاکٹر ہوں. ہماری شادی جلد ہونے والی ہے, مگر میرا یہ مسئلہ مجھے بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے. عظیمی صاحب آپ ان کے متعلق کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ عشق کے سمندر سے نکل آئیے اور زمین پہ رہیے. جب عشق کے سمندر میں آپ ڈوب جائیں گے تو زمین ہی نہیں ہوگی, تو نہ شادی ہوگی, نہ آپ کی کلینک ہوگی, نہ کچھ ہوگا. تیرتے رہیں گے. تو آپ وہ ذرا زمین پر آ کے بات کریں, شعوری بات کریں. اور یہ اصل میں ہر آدمی کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ چاہتا ہے میں کسی کو چاہوں, یا وہ یہ چاہتا ہے کوئی مجھے چاہے. تو اب یہ جو آپ کی چاہت ہے یہ ایک طرفہ ٹریفک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک توازن پیدا ہونا چاہیے. اور اب یہ آپ نے کہا وہ ایسی لڑکی نہ ڈرائیو کرے, نہ کپڑے پہنے, نہ میک اپ لگائے, تو ایسی لڑکی تو میرا خیال ہے آپ کو کہیں جنات کی دنیا میں بھی نہیں ملے گی. جنات کی میں نے جو لڑکیاں دیکھی وہ ہم سے زیادہ میک اپ کرتی ہیں, ہم سے زیادہ وہ سائنٹسٹ ہیں, ہم سے زیادہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, کوئی بھی روحانی آدمی جو ذرا سی پریکٹس کر لے مراقبوں کی, وہ جنات کی دنیا میں جا سکتا ہے, واقف ہو سکتا ہے. تو جنات کی دنیا میں میک اپ ہے, تو یہاں کہ ہماری دنیا سے میک اپ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ جو یہ دماغی ایک سمجھے کمزوری ہے اس قسم کی معیار قائم کرنا. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کبھی معیار ہو کہ میرے میاں عبداللہ صاحب جو ہیں بہترین ٹائی باندھیں, بہترین 3 پیس کا سوٹ پہنے, کلین شیو ہوں, ایسے ہوں ویسے ہوں. یہ تو ہر لڑکی چاہتی ہے, ہر لڑکی چاہتی ہے. تو یہ جو ہے یہ قسم کی دماغی کمزوری ہے, اور اس کو ہم نفسیاتی مرض بھی کہہ سکتے ہیں. تو نفسیاتی علاج تو آپ خود ہی کرائیں, اس لیے کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں. ہمارا علاج یہ ہے کہ چونکہ ہم کلر تھراپی سے علاج کرتے ہیں, رنگ روشنی سے علاج کرتے ہیں, تو یہ انتہا پسندی کی جو صورت آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب آدمی کے اندر گرین رنگ کم ہو جائے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو ہے رنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور زمین کے اوپر اربوں خربوں چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے رنگ ہے. تو آپ ایسا کریں, یہ جو آپ کے اندر گرین رنگ کی کمی ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ 2 کام کریں. ایک تو پانی تیار کریں گرین بوتل میں ڈال کے, اور یہ دیکھیے ہم نے یہ بوتل آج ہمارے سامنے اتفاق سے پڑی ہے, یہ گرین رنگ کی بوتل ہے. اس میں آپ پانی ڈالیں, منرل واٹر اس طرح ڈالیں کہ گردن تک جو ہے پانی رہے, اور اوپر جو ہے اس کے مضبوط کارک لگا کے اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کے اوپر کم سے کم 1 فٹ سے بلب کی روشنی اس کے اوپر پڑتی رہے. اگر شیڈ بھی اوپر لگا دیں تو پھر یہ ہوگا کہ روشنی چھت پہ نہیں جائے گی, ساری روشنی اس کے اوپر پڑے گی. تو یہ آپ جو ہے 24 گھنٹے اس کو بلب کے نیچے رکھیں, اور 24 گھنٹے کے بعد اس پانی کو اٹھا کے 2 اونس صبح اور 2 اونس شام پیئیں. ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ اسی رنگ کا آپ مراقبہ کریں, میڈیٹیشن کریں, گرین رنگ کا مراقبہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ خیال کریں کہ آپ کسی بہت اچھے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے, اور اس درخت کا گھر پتے گری نہیں ہوتے ہیں, تو اس درخت کے تصور میں لائیں کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس درخت کی جو رنگ اور روشنیاں ہیں وہ آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں.
تو یہ روزانہ رات کو سوتے وقت 20 منٹ اور صبح 20 منٹ یہ مراقبہ کریں گرین روشنیوں کا، اور ساتھ ساتھ یہ گرین رنگ کا پانی تیار کر کے صبح شام 2 اونس پیئیں۔ یہ اپنی ہونے والی بیگم سے کیا کہیں؟ اپنی ہونے والی بیگم کو ابھی کچھ نہ کہیں، جب تک کہ آپ کے دماغ میں یہ جو خیال ہے بیکار خیال ہے، جب تک یہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہ تو بیگم صاحبہ کو کچھ کہیں اور نہ شادی کا خیال کریں۔ اس لیے کوئی لڑکی کیسے تیار ہوگی کہ وہ میک اپ نہ کرے؟ جو نہیں کرے گی کوئی لڑکی کیسے تیار ہوگی کہ صاحب وہ ڈرائیونگ نہ کرے؟ کل کو وہ آپ کو بھی کہے گی کہ صاحب آپ کلین شیو نہ کریں، داڑھی بڑھا دیں اتنی ساری، بال نہ کٹوائیں، بات نہ کریں۔ تو یہ مرض ہے، اصل میں ایک نفسیاتی مرض ہے۔ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، سائیکیٹرسٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تجویز کردہ علاج بھی کریں۔ جب آپ کا ذہن نارمل ہو جائے اس وقت آپ شادی کا انتظام کریں۔ ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی خوبصورت سے خوبصورت نظر آئے، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں، میں کتنا بوڑھا ہوں، لیکن آج بھی میری یہ خواہش ہے میری بیوی جو ہے پورا زیور پہنے ہوئے ہو، پوری چوڑیاں پہنے ہوئے ہو، میں انہیں بڑے زیور بنوا کے دیتا ہوں، اس لیے ان کی وجہ سے نہیں، وہ جب وہ پہنتی ہیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مجھے تو خالی لڑکی، اچھا میری بیٹیاں ہیں مگر میرے سامنے وہ بغیر زیور کے آئے، میں کہتی تو کیا بات ہے، کچھ تو پہنو۔ تو اب جب میری خواہش ہے اس عمر میں تو ظاہر ہے سب کی خواہش ہے، تو یہ بیماری ہے اصل میں، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ کیا اس سے پہلے ہی شادی کر لیں؟ اسے نہیں بالکل شادی نہ کریں، اور شادی جو ہے وہ مصیبت اور بچ جائے گی، بربادی، روز لڑکی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جی مسز راجندر ناتھ لکھتی ہیں، میرے بیٹے کا جگر خراب ہے، ایک روز وہ کام کر رہا تھا کہ اچانک گر پڑا، وہاں سے لوگ اسے اسپتال لے گئے، مختصر یہ کہ تمام ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز نے جگر کی خرابی بتائی ہے، وہ مسلسل 2 سال سے دوائیاں کھا رہا ہے مگر جگر ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ عظیمی صاحب میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، آپ کوئی عمل بتا کر احسان فرمائیے۔ انسانی مشینری میں یہ کل پرزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، پتا ہے، لبلبا ہے جس سے ڈائبٹیز میں ہو جاتی ہے۔ تو جگر انسانی مشینری میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہے پرزہ ہے، اور یہ 9 سال تک اور کبھی کبھی 12 سال تک بیماریوں سے لڑتا ہے، وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اور 12 سال کے بعد جب وہ علاج صحیح نہیں ہوتا تو بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جگر کی خرابی کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بہت زیادہ چکنائیاں کھانا بھی ہے، بہت زیادہ انڈا کھانا بھی ہے، اور بہت پرہیزی بھی ہے۔ تو آپ یہ جو جگر کا علاج ہے جو ڈاکٹری ہو رہا ہے اسے بالکل نہ چھوڑیں۔ دوسری بات یہ کہ چکنائی سے پرہیز کریں، یعنی اتنا پرہیز کریں کہ اگر آپ کو چائے پینے کو بھی دل چاہتا ہے تو اس میں بھی دودھ نہ ڈالیں۔ اچھا مطلب اتنی چکنائی کا پرہیز کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ وہ رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر یہ زرد رنگ کا پانی تیار کریں۔ یہ ہمارے پاس یہ زرد رنگ کی شیشی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اس میں منرل واٹر بھر لیں، گردن تک مضبوط کارک لگائیں، اس کو لکڑی کے تختے پر ہی اس کو رکھ دیں، اوپر 1 فٹ سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں 100 واٹ بلب کی، اس کے اوپر شیڈ لگا دیں تاکہ اس کی روشنی ضائع نہ ہو۔ 24 گھنٹے یہ رکھنے کے بعد اس کو کھانے سے پہلے، دوپہر کو کھانے سے پہلے، رات کو کھانے سے پہلے 2 اونس پئیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے گرین روشنیوں کا اور یلو روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ گرین روشنیوں کا مراقبہ آپ صبح کریں خالی پیٹ، اور یلو روشنیوں کا مراقبہ آپ رات کو سوتے وقت کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ چکنائی سے پرہیز ہونا چاہیے، اور علاج جو ڈاکٹری ہے اس کو جاری رکھیں۔ یہ دونوں علاج مل کے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ جی جو نئے ناظرین آئے ہیں ان کے لیے اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے تو خط لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے خط لکھا ہے اور نام نہیں لکھا ہے کہ 1 سال قبل رات کو بستر پر لیٹی تھی کہ پشت کی طرف سے ایک کتا آیا اور میرے اوپر حملہ آور ہوا، ساتھ ہی میرے شوہر لیٹے تھے، انہوں نے کتے کو مارا اور وہ غائب ہو گیا۔
مجھے اب دل کی بیماری ہو گئی ہے، میں ایک خالی لفافے کی طرح خود کو محسوس کرتی ہوں، ذرا سا چلتی ہوں تو سانس رک جاتا ہے۔ عظیمی صاحب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا بیماری اور رنگ روشنی سے اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو آپ نے مرض لکھا ہے اس کا تعلق شعور کی بجائے لاشعور سے ہے۔ اچھا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان شعوری طور پر جب انہیں بہت زیادہ برداشت کر لیتا ہے تو وہ باتیں شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ خوف، نفرت، حسد، جو بھی اس قسم کی جو منفی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ چونکہ مرض دماغ سے متعلق ہے، اور دوسری یہ اس مرض کے پیچھے ظلم، زیادتی، شوہر کی مار کٹائی یہ ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بھی جب زیادہ پابند کرتے ہیں، باہر نہیں جانے دیتے، ماں باپ سختی سے ان کو منع کرتے ہیں، زیادہ بار بند ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، گھر میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا دماغی مرض ہے۔ اس کے لیے بہترین علاج وہی ہے کہ آپ مراقبہ کریں نیلی روشنیوں کا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کسی حکیم سے، یونانی حکیم ہوتے ہیں نا، یہ یونانی حکیم حکمت والے جڑی بوٹیوں سے علاج جو کرتے ہیں، وہ ایک خمیرہ گاؤ زبان امبری کے نام سے بڑا مشہور خمیرہ ہے، اور وہ دماغ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے خمیرہ گاؤ زبان امبری ان سے تیار کرائیں، اور وہ صبح شام ایک ٹی اسپون کھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کے اندر جو سیلز، کھلے ہوئے سیل جو بند ہو گئے وہ کھل جائیں گے۔ ایک اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیند ہر حال میں پوری ہونی چاہیے۔ اگر کم سے کم 8 گھنٹے، کم سے کم 8 گھنٹے تو لازمن سونا چاہیے۔ اگر زیادہ سو جائیں، 10 گھنٹے سو جائیں تو اور اچھی بات ہے۔ نیند جب پوری نہیں ہوتی تب بھی آدمی شعوری کیفیات سے کر کے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اور وہ ایک مرض بن جاتا ہے۔ تو آپ مراقبہ کریں، کسی حکیم سے مل کے خمیرہ تیار کرائیں، نیند پوری کریں، اور کوشش یہ کریں جو مار پٹائی ہو چکی ہے اسے اب بھی یاد آئے، اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ جب وہ مار پٹائی اور ظلم و ستم یاد آئے تو اسے بجائے سے اس خیال کو آپ رد کریں، رد نہ کریں، آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، تو اس سے آپ کا یہ مرض جو ہے ختم ہو جائے۔ تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ اپنے جو سوچنے کا جو ایریا ہے اس کو پورا بدل دیں، اس کو تبدیل کریں۔ ہاں، لیکن اس کو اگر دیکھیں نا، آپ کو یہ خیال آیا کوا، آپ کہتے نہیں کوا نہیں، نہیں کوا نہیں، تو وہ زیادہ آئے گا، وہ ریپیٹ ہو گیا کوا، خیال ختم نہیں ہوا، کوے کا ریپیٹیشن ہو گیا، وہ تو زیادہ ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ ہے جب آپ کو کوے کا خیال آئے تو اسے یہ نہ سوچیں کوے کا خیال نہ آئے، آپ کبوتر کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ بالکل، اگر کبوتر آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ مور کے بارے میں شروع کر دیں، کسی چڑیا کے بارے میں شروع کر دیں، کسی پھول کے بارے میں۔ اس کو خیال کو رد نہ کریں، بلکہ اس خیال کی جگہ دوسرا خیال اگر آپ رد کریں گے نا، وہ یہ نا 2 × 2 2 × 4 2 × 2 تو وہ تو پہاڑا یاد ہو جائے گا آپ کو۔ وہ خیال کو رد نہیں ہوا، وہ تو آپ اور یاد کر کے اس کا نقش زیادہ آئے گا، اس کے دماغ کے اندر، مغازی کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ خیال رد کرنے کا طریقہ یہ جو خیال آتا ہے اسے آنے دیں، اسے رد نہ کریں، پٹڑی بدل دیں، راستہ بدل دیں، کوئی اور سوچنا شروع کر دیں۔ اسی موقع پر جو ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا خیال بدلنا چاہتے ہیں یا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی لیٹر سے معلومات جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں لیٹر لکھیے، اور ہمارا پتہ ہے اسپرچول کاؤنسلنگ، چینل ایسٹ، HDS اسٹوڈیوز، اسپرنگ فیلڈ روڈ، ہیز، مڈل سیکس، UB4 OLE۔